Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, who does not have anyone challenging His authority. Not because they cannot, because it cannot happen. They cannot rise to that level where they challenge Allah's authority. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا عبدي إذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. Please recite aloud Salawat Muhammad wa Ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alameen. This is the second night for the Sharh of Dua al-Iftitah and the fourth night in the Shahr al-Mubarak Ramadan series. We thank Allah subhanahu wa ta'ala because rizq does not come only in one type. Rizq is not only the food that sits at your table. Rizq is not the money that accumulates in your pockets or in your bank. Sometimes rizq is what we give value to. Rizq is something that nourishes our soul. Rizq is something that fixes our soul. Rizq is something that we find in our hearts as the love for Muhammad and Al Muhammad alayhi wa salatu wassalam. In the last 2 nights we've been speaking about the dua that is dua al-iftitah prescribed by Imam Sahib al-Asr wal-Zaman Ajjalallahu ta'ala faraj al-Sharif. Salli ala Muhammad Muhammad ajjal faraj. How this dua was prescribed by the Imam with the wasiyah, with the tawsiyah that asked the Shi'as to recite this every night of the blessed month of Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We've had the tawfiq here. May Allah protect those who recited the dua, who have helped us, because not everybody might be able to read with the fluency that is needed to recite the dua. But when you sit in a group setting, تو اس وقت آسانی ہو جاتی ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ سن رہے ہوتے ہیں اور اسے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ جنہوں نے آپ کا یہ کام آسان کیا. سیکنڈلی, before I forget, I've been forgetting this every night. یہ جو افطار کا انتظام ہوتا ہے، خداوند متعال جس نے افطار کا مومنین کی روزہ افطاری کا انتظام کیا ہے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے رزق اور روزی میں اضافہ ہو، دشمنان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں، گھر سے ان کے بلائیں اٹھیں. اور واقعاً آسان کام نہیں ہے کہ خود روزے سے ہوں اور پھر دسترخوان لگانا ان افراد کے لیے کہ جو روزہ کھولنے بیٹھے ہیں. یہ بھی ایک خدمت ہے. خدا ان کی یہ خدمت کو قبول کرے، چاہے وہ یہاں مرد حضرات میں اوپر خواتین میری بہنیں یہ کام انجام دے رہی ہیں. بعض دفعہ کام مشکل لگتا ہے، لیکن سنت الہی کچھ اس طرح سے کہ جتنا کام مشکل ہوتا ہے اس کا اجر، اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ و مضاعف ہوتا ہے. The section that we shall be speaking about today, the second section, starts with dua. We remember, Alhamdulillah, Allahumma inni aftatihu thana'a bihamdik. That is how the dua started. Allah, I begin this dialogue that I am having with you. I begin this dialogue with your praise, and that too with your help and your support. If you do not help and support me, I am not able to praise you as perfectly as you deserve to be praised. Because Allah subhanahu wa ta'ala exists on a plane, on a level, in a dimension that exceeds far beyond our intellect. Our intellects do not have the power or the strength or the capacity to capture the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, and to try and understand and to try and get to His essence through our intellect
It has been told to us, Allah has told us through the Ahlul Bayt, do not bother yourself. یہ مت ڈھونڈو کہ وہ کیسا ہے, اس کی خلقت کیسی ہے, اس کی ذات کیسی ہے. اس کی ذات میں زیادہ خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس بات کا آپ سے تقاضا بھی نہیں ہے. This is not demanded of you. آپ سے تقاضا ہے, what is demanded and needed of you is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. اگر عقل کسی کام لگانی ہے, if you have to use and utilize your عقل as you're supposed to, you need to identify what it is that you should be doing at this moment. اس وقت اللہ کی اطاعت میں ایسا کیا کام ہے جو مجھے کرنا چاہیے. And then moving on to the second section, this section says Alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kullaha. Remember, he says I start this dialogue with making hamd. پھر اس کے بعد 17 حمد ہیں, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اور اس کے types ہیں, the types of hamd that the Imam tells us to say when we speak to Allah. He says, Alhamdulillahi, I praise you, O Allah, or all praise is for you, O Allah, bi jami'i mahamidihi, with everything that I can use and utilize to make your praise. آپ کے دیے ہوئے نعمت سے آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. شکر کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے. Somebody says, Maulana, what is the essence of shukr? What does shukr mean? Do I go into sujood after every salat and I say shukran lillah, shukran lillah, shukran lillah? Is that shukr? Does that suffice for shukr? The definition for shukr, when they talk about it, they say the best way of doing shukr and manifesting shukr is اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا شکریہ ہے. آنکھوں کا شکر تسبیح پہ ادا ہو سکتا ہے, لیکن نگاہوں کو جھکا کے بہتر ادا ہو سکتا ہے. زبان کا شکر تسبیح کے دانوں پہ ادا کیا جا سکتا ہے, لیکن کسی کی غیبت نہ کرنے سے بہتر طریقے سے ادا ہو سکتا ہے. کانوں کا شکر تسبیح کے دانوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح سننے سے ہو سکتا ہے, لیکن ان چیزوں کو, ان غیبتوں کو, کسی مومن کی ناموس کو, کسی کی آبرو کو بیٹھ کے سننا اور اس کو اس محفل میں شامل ہونا, اس سے ہٹنا اس طرح سے بہترین طریقے سے ادا ہو سکتا ہے. شکر کا پھر معنی یہ ہوا, shukr that means to utilize whatever Allah has given you subhanahu wa ta'ala in the best manner, in the best form, in the best way. For instance, and this is a case that happens many places, I don't want to identify anyone, many people come up and they say, especially when it comes to children, کہ ابھی بچی چھوٹی ہے, ابھی 9 سال کی ہے, 10 سال کی ہے, she's very young, ابھی حجاب کی کیا ضرورت ہے اس کو. She's 12 years old, Maulana, she goes to school, she's young, 14, 15, 17. وہ ینگ ہوتے ہوتے وہ 25, 30, 40 تک بھی چلی جاتی ہے, وہ ینگ ہی ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کے لیے. ایک مسئلہ ہے. اور یہ this is how people feel. I'm not here to ridicule people. I'm not here to, this is not my job. اور جو ممبر پہ بیٹھ کے مذاق اڑائے ممبر کا, اس کو حق نہیں ممبر پہ بیٹھنے کا. ممبر کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بنا. اگر آپ اہل بیت کی بات نہیں کر سکتے تو آپ اتر جائیں. یہ ممبر آپ کے باپ کا نہیں ہے, یہ اہل بیت علیہ السلام کا. نہ کسی کو آپ پن پوائنٹ کریں, نہ کسی کو آئیڈینٹیفائی کریں. سمپل سی ایک بات ہے. جو ایسپیکٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, بچی کو پردہ اس لیے نہیں کروا رہی کہ مولانا کا رشتہ کیسے آئے گا. اور اس دعا کے اندر یہ بات آگے آ کے آئے گی سامنے کہ مولانا ہاؤ ڈو وی ڈو دس, اف یو ڈونٹ ڈو دس وہ کیسے ہوگا. If we don't sit, and people ask us like, Maulana, if I don't sit with these people, or if I don't go to those meetings, or if I don't attend those parties, for instance, how will my business grow? يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اس آیت کو یاد کر لیں آپ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, whoever fears Allah, whoever is aware of Allah. اگر آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں, یہاں جانا یا نہیں جانا, اللہ نے انتخاب بہت آسان رکھا آپ کے لیے, یا یہ کام کریں یا نہ کریں, ایک حلال ایک حرام ہے. اس گیدرنگ میں نہیں جاؤں گا تو بزنس گرو کیسے کرے گا. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, تم مجھ پر بھروسہ کرو, تم مجھ سے ڈرو, تم میرے کہے پر عمل کرو. يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, Allah will create an opening for you. Not يَظْهَرْ لَهُ مَخْرَجًا,
Allah is not saying I will show you the opening. Allah is saying I will create an opening. آپ کمرے میں آئیں, سب بند ہے, پھر اس دیوار میں دروازہ بنا کے میں دکھاؤں گا تمہیں. یجعل لہ مخرجا کا مطلب یہ ہوتا ہے. ومن یتق اللہ, it's not یظہر لہ مخرجا, یعرف لہ المخرجا. Allah will not identify the exit. Allah will create an exit. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, and Allah will give him the rizq from a place he had not accounted for. جو آپ کی بچی سے اس لیے شادی کر رہا ہے کہ وہ خوبصورت ہے, وہ وجہ 5-6 سال میں ختم ہو جاتی ہے. میں اپنی بہنوں کے لیے بات کر رہا ہوں, اپنی بیٹیوں کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر اس وجہ سے حجاب نہیں ہو رہا کہ رشتہ اچھا نہیں آئے گا, وہ لڑکا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بیٹی دی جائے. میں ایک سائیکولوجی کی طرف دعوت دے رہا ہوں. A man who prefers his wife not to be covered, وہ اس قابل ہی نہیں کہ آپ اس کو بیٹی دیں. میں معذرت چاہتا ہوں, بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں جن پہ توجہ دلانی چاہیے. اینڈ آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ کہ آپ جا کے کسی کو آئیڈینٹیفائی کریں باہر. نو, whoever needs to hear this, اس کو تک کوئی بات پہنچ گئی. خدا ہم سب کے بچوں کی پردے, اپنے حجابات جو ہے اپنے حفظ و مان میں رکھے. کاش کہ آپ اتنا مجبور ہوتے جتنا آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں. کم از کم اس اذیت کا کوئی فائدہ تو ہوتا کہ مصداق سے تصور مل تو رہا ہوتا. لیکن آپ اتنے مجبور نہیں ہیں حضور. آپ کا رب, آپ کا خدا, آپ کا خالق, آپ کا مالک آپ کی سننے کے لیے اس نے اپنے آپ کو آزاد کیا ہے. جس طرح سے what I said yesterday, لم يتخذ صاحبا ولا ولدا, نہ اس نے اولاد رکھی, نہ اس نے آل رکھی, نہ اس نے والدین رکھے, نہ اس نے بھائی رکھے, نہ اس نے بیگم رکھی. اللہ نے کوئی رشتہ رکھا ہی نہیں تاکہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے, تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ حمد ہے اللہ کی ستائش کی. ہی از ایکسکلوسیولی یورز, اس نے رکھا ہی نہیں کچھ اپنے لیے. سو یو ڈونٹ فیل کہ اس وقت اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں ہے. دس از ناٹ دا ٹائم فار دعا. اللہ ڈز ناٹ آپریٹ دیٹ وے. الحمد للہ بجمیع محامدہ, all praise belongs to Allah with all of his praises for all his blessings. کیوں؟ علی جمیع نعمہ, for everything that Allah has blessed us with. جتنی تم نے نعمتیں دی ہیں, جو مجھے پتہ ہے, اکثر جن کا مجھے خبر ہی نہیں ہے. ابھی یہ سائنس ڈیولپ ہوتا ہے. they asked, it's like why are snakes poisonous, why are scorpions poisonous. انہوں نے پوچھا کہ how are snakes poisonous. Science trying to look for why the snake is poisonous. یہی سوال somebody asked the same question to Imam Ali ibn Abi Talib علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی. Why do snakes, what is the philosophy behind this? The Imam responds, and this is what is also understood by modern science. کہتے ہیں ہوا کے اندر, the air that we breathe, ایسے particles ہوتے ہیں which are harmful for my lungs and your lungs. اللہ نے ان حشرات کو خلق کیا. Allah has created these animals. They inhale those toxins that exist. وہی toxin پھر venom بن کے سامنے آتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں جس کو آپ شر سمجھ رہے ہیں اس کے اندر کتنا خیر چھپا ہوا ہے. آپ جس کو برا سمجھتے ہیں اس کے اندر کتنا خیر چھپا ہوتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. Sometimes you resist and desist something. ارے میرا یہ کام نہیں ہوا, کتنا برا ہو گیا. اچھا الحمدللہ رب العالمین, because this is a concept I wanted to clear. مجلس میں وہ سیٹنگ نہیں ہو پاتی, درس میں آپ کی مجبوری ہے. آپ کو آپ بیٹھے اس لیے کہ ڈرائیو سبجیکٹ سنیں. بہرحال جو کانسیپٹ آف استخارہ ہوتا ہے, دی کانسیپٹ آف استخارہ, somebody might call somebody and say مولانا صاحب استخارہ دیکھ لیجیے گا. اور پھر استخارہ میں آیا کہ why are you getting this استخارہ done. کہتے ہیں میں مثلا نئی گاڑی لینا چاہ رہا ہوں. آپ نے استخارہ دیکھا, آپ نے کہا استخارہ بہت اچھا ہے. اب وہ نئی گاڑی لے کے آئے, you got the new car, اور جیسے ہی وہ باہر نکلے ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو فوراً مولانا صاحب استخارہ تو اچھا نہیں آیا. کہ نہیں سرکار, یہی آپ کے حق میں اچھا تھا. آپ کے حق میں یہی اچھا تھا کہ آپ نے اللہ کو اس معاملے میں شامل کیا, آپ نے اس کی رائے لی, کہ آپ نے اس پہ واقعی آپ نے اس پہ بھروسہ کیا,
تو جو بڑا عذاب، جو بڑی مصیبت آنے والی تھی، اس کو اللہ نے اس چھوٹی مصیبت سے ٹال دیا. اس چھوٹی مصیبت سے، جو کل ہم نے پڑھا تھا کتنے ایسی بلائیں ہیں تم نے مجھ سے دور کی. یہیں پہ ایک بات کرتا چلوں. when you go to Iran inshallah, when you go visit Imam Rida alayhi salatu wasalam, Bibi Masuma salamu alayha, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, you will witness this in those places, in the mashahid outside the haram and throughout the city. They have these boxes called sadaqa boxes. ہر جگہ بلو کلر کے صدقہ باکسز لگے ہوتے ہیں. سو دیر از اے سیئنگ کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور وہ 1000 تومان صدقہ دیتا ہے، اینڈ when he is crossing the road اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے and he is hurting a lot. تو جا کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے and he notices somebody else come out اور وہ صدقہ دینے والا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ والا ڈبہ خراب ہے، آپ آگے صدقہ دیں. تو آگے جا کے صدقہ دینے سے اس کی بلا نہیں ٹل جاتی. لیکن بہرحال الصدقۃ ترد البلا، یہ عقیدہ مسلم ہے. بہت ساری حقائق ایسے ہیں، either later in your life you will realize کہ کتنی بڑی بلا ٹلی، کتنی بڑی مصیبت دور ہوئی ہے، یا in the after life جب ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. And now the Imam in this excerpt talks about the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi kullaha, Alhamdulillah alladhi la mudadda lahu fi mulki. Praise be to Allah who has no opposition in all of his kingdom. Us Allah ka shukr. Praise be to that God of mine who has no opposition, nobody to challenge his throne in his kingdom. اب یہاں پہ سوال آ سکتا ہے. somebody can ask مولانا, if this is the case, who is Fir'aun, who is Namrud, are they not challenging Allah's kingdom? ان کا چیلنج الگ ہے, لیکن if you come to the reality, there is no opposition to Allah. اللہ کو روکنے والا کون ہے؟ میں یہاں سے کھڑے ہو کے کسی بڑی سپر پاور کو چیلنج کر دوں کہ بھائی آپ کون, آپ کی فوج کیا, کیسے ہیں آپ؟ It means nothing. Even shirk, if you were to understand, shirk, the idea of shirk, it's a conceptual sin. گناہ وہمی ہے کہ آپ کسی چیز کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کریں اور کہیں کہ یہ اللہ کا شریک ہے. اس سے اللہ کی ذات میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. It doesn't have any real value. ایک ایگزسٹینشیل ریالٹی جو ہوتی ہے, it doesn't change that. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala who does not have anyone challenging his authority. Not because they cannot, because it cannot happen. They cannot rise to that level where they challenge Allah's authority. وہ اس ڈومینیم میں آتے ہی نہیں. They cannot raise to that مقام to challenge Allah's reality. وَلَا مُنَازِعَ لَهُ فِي أَمْرِهِ. Nor does anyone challenge Allah's authority on that level. Nor does anybody challenge Allah's rule. اللہ نے ایک امر دے دیا, اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اس طرح سے نہیں, اس طرح سے ہونا چاہیے. امام آپ کو بتا رہے ہیں عقیدہ حمد میں اور دعا میں, اور اس طرح شامل کر کے اس انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں. کل میں یہ بات عرض کر چکا ہوں, بعض حقائق ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے اس وقت. امام کو بھی پتہ ہے, امام کے اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہہ کے آ رہا ہے, لیکن اس لقلقہ لسانی کو حقیقت بنانے کا کام اگر امام نے نہ لیا ہوتا تو آپ سے یہ دعا نہ پڑھائی ہوتی. امام چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی حقیقت بن جائے, اس لیے کہتے رہیں اس کو, اس ورد کو گردانتے رہیں تاکہ آپ کی حقیقت بن جائے. الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ. In his creation, he doesn't need assistance. He does not need assistance. He doesn't have any assistance. جس طرح سے چاہے وہ خلق کرے, جس کو چاہے خلق کرے. ولا شبیہ له فی عظمتہ. الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ. Praise be to Allah. Through existence flows his hamd. Through existence flows his amr. جس طرح سے دنیا چل رہی ہے, سمجھنے والی آنکھ ہو, دیکھنے والا دل ہو, تو اللہ کا امر بھی اس کو نظر آئے گا, اللہ کی حمد بھی اس کو سنائی دے گی. الظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یدہ. Someone whose hand is always open to give. Praise be to my Lord. اس خدا کی میں حمد کرتا ہوں کہ جس کا ہاتھ دینے کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے.
الذی لا تنقص خزائنہ، پریز بی ٹو مائی لارڈ، کہ جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی. ولا تزیدہ کثرت العطاء، اس کے دینے سے، اللہ کے دینے سے کمی تو ہوتی نہیں ہے، صرف بڑھاوا تو ہے کس چیز کا؟ جودن و کرم، جتنا اللہ دیتا ہے اتنی اس کی سخاوت بڑھتی جاتی ہے، جتنا اللہ دیتا ہے اتنا اس کا کرم بڑھتا جاتا ہے. عزیزان محترم، اب یہ بات بہت مفصل ہو جائے گی، اس کے لیے ضرورت ہے تفصیل کی. جس معیار پہ اللہ ہے خود، اس معیار پہ ہم آپ نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو آپ کا معراج ہے اس معیار تک پہنچانے کے لیے اہل بیت آپ کو مستقل یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جتنا میں دیتا ہوں اتنی میری عطا اور سخا بڑھتی ہے. ہم چاہنے والوں کو اہل بیت کے بھی یہی عمل کیا ہے. ہمارے ہاں بینک اکاؤنٹ میں سے ویلتھ نہیں بنتا، جتنا دیں گے اتنا اللہ اس کو بڑھائے گا. ہمارے ہاں رزق میں اضافہ جمع کرنے سے نہیں ہوتا، بانٹنے سے ہوتا ہے. یہ اہل بیت والوں پر خاص عطا ہے اللہ کی، کہ تم اگر ایک خرچ کرو تو ذمہ داری انہوں نے لی ہے کہ جتنا تم نے خرچ کیا اس سے زیادہ تم تک واپس آئے، کیونکہ یہ اس کا انداز ہے. اللہ کی سخاوت جو ہے وہ صرف ہم اور آپ تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہماری نگاہ کے سامنے کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ کرم کی انتہا کر دی. دس از the last thing I'll say. کرم کی انتہا کر دی امام حسن نے. When he's walking by and he notices that a man is sitting, a man who's zahiran apparently a slave, he's sitting on the street corner and he's eating bread. And then the Imam notices that this man, he breaks his bread and he gives half of the bread to a dog sitting beside him. آدھی روٹی خود کھاتا ہے، آدھی روٹی کتے کو کھلاتا ہے. And Imam Hussain looks at this man and he goes up to him and he says, "Is this your dog?" He says, "No." He says, "I saw you had one piece of bread and you took half of it and you gave him half. Why?" He says, "I felt embarrassed that while I'm eating, 2 eyes were looking at me." Imam Hassan says, "Who do you work for?" کہتے ہیں یہ جو پیچھے there's a باغ, there's a farmland behind me. I work for the master. The Imam Hassan goes, he buys the farmland. He gives it to the slave. He buys the slave and he releases him. And he gives him enough money so that جو ہم اور آپ جس کو جنریشنل ویلتھ کہتے ہیں نا، امام حسین نے آدھی روٹی جو کتے کو ملی تھی، جو کتے کو اس نے آدھی روٹی دی تھی، اس پر تمام چیزیں دے دی. اس کو کہتے ہیں کرم. آپ سوچیں اب یہ کرم کے مقابلے میں کرم آیا. اس کے پاس جو کچھ تھا اس کا آدھا اس نے دیا. اب امام حسین نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے کہ حسن کے ہوتے ہوئے اب جب کرم ہو تو پھر اس انداز سے ہو. خداوند متعال ہمیں ان کرما اکرما کے دروازے سے ہمیشہ وابستہ اور منسلک رکھے، ہماری توفیقات میں اضافہ ہو، ہمیں نور و عرفت سے نواز، ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک بچی ہے جس کا نام نیلم ہے، ابھی بتایا ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، ہاسپٹل میں ہے. خداوند متعال بحق محمد و آل محمد اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا کرے. جتنے آپ کے مریض ہیں، جتنے آپ کے گھر میں بیمار ہیں، رشتہ دار ہیں آپ کے جاننے والے، خداوند متعال ماہ مبارک رمضان کی راتوں کی برکت ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں خداوند متعال غیب سے ان کا قرض عطا فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں خداوند متعال ان کی پریشانی کو دور فرما. میں پھر یہ بات دہراؤں، ماہ مبارک رمضان میں it is in many riwayat that for every ayah you recite you get the thawab of one complete Quran. Every ayah you recite you get the thawab of one complete Quran. یہی آیت کو پڑھ کے کسی مرحوم کے حوالے کر دیں. Do not forget the people who have raised you. Do not forget the people who have done ihsan on you, people who have taught you the Quran, people who have taught you how to do matam. Anybody who's done ihsan on you, do not forget them in these blessed nights of Ramadan. Let's end this with a salawat and a fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.